By the light of the moon, you show me the way. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा जी बच्चों, तो फिर आज हम लोग जो हैं एक नए प्रॉफिट की नेक्स्ट प्रॉफिट की जो है वो स्टोरी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम लोग क्या करेंगे एज पर आवर पैटर्न कि हम लोग पहले जो लास्ट प्रॉफिट के बारे में हमने पढ़ा था, किसको याद है लास्ट प्रॉफिट कौन से थे जो हमने पढ़ा था? ओके हरीम, लास्ट प्रॉफिट कौन से थे? हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, मुझे आप ये बताओ कि किसी ने फाइंड आउट किया कि हूद अलैहिस्सलाम और आद उनकी नेशन थी। मैंने क्यों बता दिया, मैंने तो एक क्वेश्चन करना था। अच्छा जी, उनकी नेशन थी, उसका नाम था आद और प्रॉफिट थे हूद। उनके बारे में एक सूरत कुरान में जो आई, 1 मिनट, विल स्टार्ट इट अगेन। जो उनके बारे में सूरत आई कुरान में वो थी सूरह अहकाफ एक सूरत, और एक और सूरत थी जो इनके बारे में आई। एनीवन नोस? सूरत शूरा? नहीं, सूरत शूरा के अंदर तो बहुत सारे प्रॉफिट्स का नाम है, बहुत सारे प्रॉफिट्स की स्टोरी है। स्पेसिफिक इनके बारे में नाम इवन जो है वो स्पेशली उनका आया है। उनका प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम? हम सूरत के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा जी, तो फिर हरम से पूछ लेते हैं। यस हरम, कौन सी सूरा है? सूरा हूद। सूरह हूद, ठीक है। सूरह हूद एक पूरी सूरत है इसी नाम से, हूद के नाम से। ओके, और अहकाफ जो है वो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि सैंड डून्स हैं, तो अहकाफ जो हैं वो सैंड डून्स को बोलते हैं, इसलिए वो उसकी थी। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताओ कि उस नेशन की खास बात क्या थी? अल्लाह ताला ने क्या उसको स्पेशल दिया हुआ था उस नेशन को? बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओह यस, शी इज राइट, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं यार, बहुत हाइटेड होते हैं, इस तरह के जैसे पाम ट्रीज होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या गलत काम करते हैं वो लोग जिस पे प्रॉफिट ने आके उनको मना किया कि आप लोग ये ना करो? किसी को पता है क्या गलत काम करते थे वो? वो शो ऑफ करते हैं। वेरी गुड, वो शो ऑफ करते हैं। और इससे भी ज्यादा जो डेंजरस चीज, जो बुरी चीज वो करते थे जिससे प्रॉफिट ने मना किया, वो क्या थी? हाँ जी, अतीब। वो अल्लाह ताला के सिवा किसी और को की पूजा करते थे, वो किसी और के ऊपर बिलीव करते थे अपना बिल्कुल गॉड। ठीक है, वो अल्लाह ताला के अलावा किसी और की जो है वो इबादत करते थे। अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करने को क्या कहते हैं? एक एग्जैक्ट वर्ड है उसके लिए, किसी को पता है उसको क्या कहते हैं? हफ्जा? शिर्क। शिर्क, सही है जी, शिर्क कहते हैं उसको। तो शिर्क से हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब अपनी नेशन को मना किया शिर्क करने से, तो वो लोग मान गए थे उनकी बात? अच्छे लोग तो मान लेते हैं ना। क्या किया था उन लोगों ने फिर? नहीं, उन्होंने कहा था कि हम क्यों आपको माने, क्योंकि हमारे तो फोर फादर्स भी कर रहे हैं, वेरी गुड। तो हम कैसे आप। उन्होंने कहा कि हमारे तो फोर फादर करते रहे हैं शुरू से, तो ये आप कौन सी नई बात लेके आ गए हैं? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि जब उन्होंने बात नहीं मानी तो फिर उनको क्या हुआ, क्या किया अल्लाह ताला ने उनके साथ? किसको पता है? मुझे रेज द हैंड, रेज द हैंड, डोंट स्पीक आउट। ओके, सब, जैनब ने भी आंसर कर दिया, हरम हरीम ने भी कर दिया, यान ने भी कर दिया, कोई नया बच्चा नहीं है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि फिर वापस हरीम से शुरू कर लेते हैं। हाँ जी हरीम, आप आंसर करो। बहुत ठंडी रेन आ गई थी। ठंडी रेन आ गई थी? नहीं, ठंडी तो ठीक है लेकिन रेन नहीं थी। एनीवन एल्स? हाँ जी, बहुत तेज और ठंडी हवा आई थी जिसने उनको उठा उठा के पटका था और फेंका था और पूरा का पूरा खत्म कर दिया था। ये थी अल्लाह ताला की पनिशमेंट उनके लिए। क्योंकि हूद अलैहिस्सलाम के बाद
ان سے اس کی جگہ سے تھوڑا سا دور ایک اور ایریا تھا, اسے مدائن کہتے ہیں, مدائن صالح بھی کہتے ہیں, اور آج بھی وہ ایریا جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے, اور آج بھی انہوں نے جو کنسٹرکشنز کی تھی وہاں پہ وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ قوم جو تھی یہ ان لوگوں سے تھی کہ جو لوگ بعد میں ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے وہ مسلمز تھے, اور وہ جا کے ایک نئی جگہ پہ انہوں نے گھر بنا لیے. اچھا, تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا اسٹرانگ بنایا تھا, لیکن پرابلم کیا ہوا؟ پرابلم وہی ہوا کہ بائی دا ٹائم, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر ہم آج قرآن سے اور اسلام سے تھوڑا سا دور جائیں گے تو ہمارے بعد جو آئیں گے وہ اس سے ڈبل دور ہو جائیں گے, اور ان کے بعد جو آئیں گے وہ اس سے بھی زیادہ دور ہو جائیں گے. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا تھوڑا سا ہٹنا اسلام سے اگلی جو جنریشن ہے اس کو بہت زیادہ ہٹا دیتا ہے, کیونکہ شروع سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ ہود علیہ السلام جو ہیں ان کے بعد یہ لوگ مسلمان تھے, لیکن جب ان کے بعد بچے اور ان کے بعد بچے آتے گئے وہ تھوڑا 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 کر کے دور ہوتے گئے, اور وہ بہت دور ہو گئے, یہاں تک کہ انہوں نے بھی وہی گندا کام شروع کر دیا, انہوں نے شرک شروع کر دیا. اب انہوں نے دیکھا ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ شرک کر رہے ہیں, وہ بھی اسی پہ کرتے رہے. ان کے اندر ایک آدمی تھا, ایک بڑا ینگ مین تھا, his name was صالح. صالح کو وہ بہت پسند کرتے تھے, اس صالح کے بارے میں کہتے تھے یہ بڑا زبردست آدمی ہے, یہ آگے چل کے ہماری نیشن کا سردار بنے گا. تو وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے, بڑا پیار کرتے تھے, سیم ایسے ہی جیسے قریش مکہ کے رہنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے دشمن ہونے سے پہلے اور اللہ کا پیغام جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کیا تھا, پرسنلی تو وہ ان کو بہت پسند کرتے تھے, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا ان سے. اسی طرح صالح علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ وہ بڑے پسند کرتے تھے, بڑے خوش ہوتے تھے ان سے, اور ان کے بارے میں وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یہ آگے چل کے ہمارے قوم کے سردار بنیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کر لیا ٹو بی اے پروفٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کو پروفٹ بنا دیا. جب وہ پروفٹ بنے تو ان کا کام کیا تھا؟ اپنی قوم کو غلط جو کام ہو رہے تھے اس سے روکنا. انہوں نے وہ روکنا شروع کر دیا, ہر پروفٹ کی طرح وہ کام کرنا شروع کر دیا. اب وہ روز جاتے, لوگوں سے باتیں کرتے, ان کو سمجھاتے, اور لوگ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ ایک ہی آنسر اسی طرح کا کرتے کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا, آپ یہ کہاں سے نئی چیز لے آئے ہمارے لیے. وہ حضرت صالح علیہ السلام لوگوں کو بتاتے, ان کے ساتھ آرگومنٹ کرتے, تو کیا کرتے, ان کے جو سردار تھے انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کچھ ینگ پیپل اور کچھ جو پور لوگ تھے وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو سننا شروع ہو گئے. اب انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جو صالح بات کر رہے ہیں بات تو وہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. تو جو قوم کے سردار تھے ان کو یہ خوف ہونا شروع ہوا, ان کو یہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اگر ان کے لوگ جو ہیں جو حضرت صالح کی بات مان رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے تو ہماری جو سرداری ہے, ہم جو لیڈر بنے ہوئے ہیں, ہم تو ختم ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں رہے گا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ چلتے ہیں اور صالح کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور وہ ڈیبیٹ کریں گے اور صالح اس کا جواب نہیں دے سکے گا, اور اس طرح ہم لوگ جو ہیں وہ جھوٹا ثابت کر دیں گے صالح علیہ السلام کو. وہ سب مل کے ایک پلاننگ کر کے صالح علیہ السلام کے پاس چلے گئے, اور انہوں نے کہا اے صالح, آپ اتنی زیادہ باتیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے آسمان کو بنایا اور اس نے زمین کو بنایا اور اس نے سب چیزوں کو بنایا, اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی سب کچھ بنایا ہے تو تم ہمیں کچھ دکھاؤ ایکسٹرا آرڈنری, ایسی چیز دکھاؤ ہمیں کہ جو کوئی اور نہ کر سکتا ہوئے اور ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھی بھی نہ ہو. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے وہ آپ کو دکھائے, لیکن اگر آپ اس کے بعد اس کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تباہ اور برباد کر دے گا. اب وہ بڑے خوش ہوئے دل کے اندر, انہوں نے سوچا کہ ایسی کو بات پوچھتے ہیں صالح سے کہ جو یہ کر ہی نہ سکے, کیونکہ ان کے کانسیپٹ میں خدا کا, اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے بڑی مشکل سی ایک بنائی سچویشن, انہوں نے کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے, ہمیں چاہیے کہ اس پہاڑ کے اندر سے ایک ہیوج شی کیمل جو ہے وہ نکل آئے. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی پہاڑ کے اندر سے کوئی جاندار نکل آئے, کوئی اینیمل نکل آئے آؤٹ آف نو ویئر؟ کوئی اینیمل آپ نے نہیں ڈالا لیکن بس پہاڑ کے اندر سے ایک اینیمل نکل آئے. اٹ از ناٹ پاسبل. جاندار کے اندر سے صرف جاندار نکلتا ہے,
پہاڑ کے اندر سے نہیں نکل سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھیں کہ وہ بڑا خوبصورت, آپ کو میں نے کہا نا عرب کے لوگ تھے اور ان کے عرب کے اندر جو کیمل ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. انہوں نے کہا اچھا جی. اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کیا رسپونڈ کیا, ان کو یہ لگا کہ جب ہم یہ بات کریں گے نا تو حضرت صالح تو پریشان ہو جائیں گے, وہ بولیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تم کیسی باتیں کر رہے ہو, ایسا تو پاسبل نہیں ہے, اور یہ تو نہیں ہو سکتا, تم کچھ اور مجھے بتا دو. تو ہم کہیں گے کہ دیکھا ہم کہتے تھے کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ غلط ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بٹ فار دیئر سرپرائز حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم نے جو مانگا ہے, تم نے جو میریکل مانگا ہے وہ میریکل تمہیں مل جائے گا, لیکن اگر اس کے بعد تم نے اس میریکل کو اور اللہ تعالیٰ کی نے جو نشانی دکھائی اس کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ آپ کو زبردست پنشمنٹ دیں گے کہ جو ہود اور قوم عاد کے اوپر پنشمنٹ آئی تھی اس سے بھی سویر ہوئے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ مذاق اڑانے کے چکر میں انہوں نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے, تم لے کے آؤ, ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے یہ میریکل دکھایا کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پہاڑ کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک شی کیمل کو نکالا. That was a huge she camel. اور وہ جب آئی تو لوگ دیکھ کے اس کو حیران ہو گئے, اور اس کو دیکھ کے حیران ہونے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے, بٹ سٹل بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پھر بھی اسلام قبول نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نشانی اس لیے نہیں مانگ رہے تھے کہ ہمیں کوئی اچھی سی نشانی نظر آئے گی تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ بات سچی اور ہم اسلام لے آئیں گے. نہیں, ان کی نیت یہ نہیں تھی. دا انٹینشن واز کہ ہم یہ بات جو ہے یہ سالے سے ایسی کریں گے کہ جس کو وہ پورا نہیں کر سکیں گے اور ہم لوگ ان کو جھوٹا ثابت کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا ثابت نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے. اللہ کے سچے نبی نے اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا, قوم کے لیے ایک بہت بڑا میریکل جو ہے وہ سامنے آ گیا. اب کیا ہونا شروع ہو گیا, میریکل تو انہوں نے مانگ لیا. میں نے آپ کو بتایا کہ کیمل, شی کیمل بہت ہیوج تھی اور وہاں پہ ایک ہی ویل تھا, دا اونلی ویل آف واٹر. اب اتنی ہیوج شی کیمل تھی کہ جب وہ پانی پینے کے لیے جاتی تھی تو وہ پورا کا پورا ویل کے اندر سے پانی جو ہے وہ سک کر لیتی اور وہ پی لیتی, اور اس دن کے لیے باقی کسی کے لیے کوئی پانی نہیں بچتا تھا. اگلے دن وہ کنواں پھر سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھرتا, کیونکہ ویل میں ایسے ہی ہوتا ہے, اگر پانی ختم ہو جائے نا تو وہ تھوڑی عرصے میں پھر سے بھر جاتا ہے. وہ پھر سے بھر جاتا تو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پانی استعمال کرتے. تو اب ان کے اندر یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ ایک دن جو کیمل ہے وہ پانی پیے گی اور ایک دن جو باقی لوگ ہیں وہ پانی پیئیں گے. کچھ دن تو یہ چلتا رہا, تھوڑے دنوں کے بعد وہ لوگ تنگ آ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں ایک پورا دن ویٹ کرنا پڑتا ہے اور ہمیں شی کیمل کا دیکھنا پڑتا ہے, تو ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے, اگر آپ نے اس کو کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ آپ کو تباہ کر دے گا اور آپ کے اوپر بہت سخت پنشمنٹ بھیجے گا. انہوں نے یہ سوچا. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں اس نیشن کے بارے میں کہ انہوں نے عاد کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ وہ ماؤنٹین کے اوپر گھر بناتے تھے اور تیز ہوا آئی اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان کو ختم کر گئی. انہوں نے وہ کیا کرتے تھے, وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور لوگ تھے, اور وہ جو آپ بڑی بڑی ماؤنٹینز دیکھتے ہیں نا اس ماؤنٹینز کے اندر وہ گھر بناتے تھے. یعنی ایک بہت بڑی ماؤنٹین دیکھی اینڈ دے کنورٹڈ دیٹ انٹو دیئر ہاؤسز. اور آپ کو پتا ہے کہ آج بھی وہ ہاؤسز موجود ہیں. میں نیکسٹ ٹائم آپ کو ان کی پکچرز دکھاؤں گا اور آپ دیکھ کے حیران رہ جاؤ گے کہ انہوں نے پوری ماؤنٹین کو کنورٹ کر دیا ہاؤس کے اندر. اس کو اندر سے سارا خالی کر کے اس کو زبردست ماؤنٹین کو گھر بنا دیا, اور وہ باہر سے دیکھنے میں ماؤنٹین ہوتی تھی اور اندر ان کا گھر ہوتا تھا. انہوں نے کہا اب جتنی مرضی تیز ہوا آئے کوئی ماؤنٹین کو تھوڑی گرا سکتا ہے ہوا سے, تو اپنی طرف سے انہوں نے بڑی سیفٹی کی ہوئی تھی کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. اب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس نیشن کے اندر سے 9 لوگ اٹھے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس شی کیمل کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ختم ہو جائے گی تو کوئی ہمارا پانی بھی نہیں لے سکے گا اور ہمیں مسئلہ بھی نہیں ہے, کیونکہ شی کیمل کہاں پہ جاتی پانی پی سکتی تھی, جدھر جاتی وہ اپنے لیے کھا سکتی تھی گھاس, کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا. یہ انسٹرکشنز تھی. اب ایک دن پلان کر کے وہ 9 آدمی نکلتے ہیں اور ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس شی کیمل کو ختم کر دینا ہے. اور 9 آدمی کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہر طرف سے, ہر جو فیملی ہے ان سے ایک آدمی آیا ہوتا ہے, کیونکہ اگر سب مل کے ماریں گے
تو حضرت صالح علیہ السلام کس کس سے لڑیں گے؟ وہ سب سے تو نہیں لڑ سکتے، اگر ایک کوئی ہوتی فیملی تو اس سے تو شاید وہ لڑ سکتے. انہوں نے جا کے کیا کیا کہ سب سے پہلے شی کیمل کو ایک سائڈ پہ لے کے گئے اور اس کی ٹانگوں کو کٹ کیا. جب ٹانگوں کو کٹ کیا تو وہ وہیں پہ گر گئی اور وہ بہت درد سے چیخنے لگی اور اونچی اونچی اس کی آواز آنے لگی. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب وہ گر گئی تو وہ شی کیمل کو قتل کر دیا، ختم کر دیا، مار دیا. حضرت صالح علیہ السلام کو جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس نیشن نے کیا کیا اس کے ساتھ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پھر الٹیمیٹم دے دیا کہ 3 days, you have only 3 days, اور 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ لوگ بڑے خوش تھے اور وہ اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کو مذاق میں کہہ رہے تھے کہ 3 دن کیوں، ہمیں ابھی لے آؤ، جو عذاب ہے، جو پنشمنٹ ہے وہ ابھی لے آؤ. وہ اتنے بے خوف ہو گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اسٹرینتھ کیا ہے. 3 دن گزرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو اتنے زبردست قسم کے گھر تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ زبردست قسم کا ارتھ کوئک بھیجا، شدید ارتھ کوئک. بہت زیادہ بادل آ گئے، بہت زیادہ بجلی کڑک رہی تھی، بہت تیز ہوا اور بارش تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا زبردست قسم کا زلزلہ تھا، ارتھ کوئک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیک کر کے رکھ دیا اس پورے کے پورے ایریا کو. اور وہ سارے کے سارے لوگ اپنے سیفٹی والے گھروں کے اندر، پہاڑوں جیسے گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ ان کو ختم کر دیا. یاد ہے آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس کو کسی کو پنش کرنا ہوتا ہے یا کسی کو ختم کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی آرمیز بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ اپنی ہواؤں کو، اپنی بارشوں کو، اپنی زمین کو آرڈر کرتے ہیں اور وہ سب کا سب پنشمنٹ سے ختم کر دیتا ہے. اگین اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور وہ سارے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو بچا لیا، اور جو سارے کے سارے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مذاق اڑایا تھا، اللہ تعالیٰ کے نبی کا مذاق اڑایا تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی سٹوری ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ارتھ کو شیک کرنے کے بعد ان سب کو مار دیا، لیکن ان کے گھروں کو تباہ نہیں کیا. وہ ابھی بھی وہاں پہ کھڑے ہیں اور ابھی بھی ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے چھوڑا کہ ہم اگر آج بھی جا کے ان جگہوں کو دیکھیں گے نا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ اتنے اسٹرانگ تو نہیں ہیں جتنے گھر ان کے اسٹرانگ تھے. جب یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے نہیں بچ سکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے دی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی پاور ایسی ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ اگر پنش کرنا چاہے گا تو پنش کر سکتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا ہے اور ہمیں عاد اور حضرت صالح کی قوم جیسا نہیں ہونا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ So this was the story of حضرت صالح علیہ السلام. اب 2 questions are there. First question is کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو نیشن تھی اس کا نام کیا تھا. You have to find out that. کہ حضرت صالح علیہ السلام کی نیشن کا نام کیا تھا. جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی نیشن کا نام تھا عاد، قوم عاد. حضرت صالح علیہ السلام کی نیشن کا کیا نام تھا؟ And the other question you always know کہ next prophet will be who. کون ہوئیں گے ہمارے next prophet جن کے بارے میں ہم لوگ سٹوری پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ So these are the 2 questions. You have to answer them. اور نیکسٹ ٹائم جب ہم سنڈے کو کریں گے تو پھر ہم لوگ جو ہیں کچھ کوشچنس بھی کریں گے اس کے بارے میں جو آج ہم نے پڑھا تھا. So inshallah see you in next session. Till then, By the light of السلام the علیکم ورحمۃ اللہ. moon, you show me the way.